Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. और आप जानते हैं ख़वातीन और हज़रात, सियासी माहौल इस वक्त इंतहाई गर्म है और इस्लामाबाद में सब जमा हैं। इसी पर हम आज से प्रोग्राम का भी आगाज़ करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम 14 नवंबर से पहले दोनों हाउसेस से अप्रूव होगी, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, सेनेट एंड द पार्लियामेंट। बताया जा रहा है कि बहुत अहम फैसले किए जा रहे हैं। मुशावरत का सिलसिला उरूज पर है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में है, जबकि नून लीग भी अहम मुशावरती इजलास बुला रही है। तमाम पार्टियों से मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, कयास आराइयां भी हो रही हैं। कुछ सियासतदान भी बातें बता रहे हैं हमें कि क्या बातें हो रही हैं अंदर। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत बड़ा रिवील हमारे सामने किया था 27वीं आइनी तरमीम का जिन बोतल से बाहर आया था। इस वक्त इत्तलात आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने MQM पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि बल्दियाती निज़ाम में बेहतरियां लाई जाएंगी। हम जानते हैं कि बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कराची में हमेशा MQM का मेयर रहा करता था, अब पीपल्स पार्टी का है और हमेशा से कहा गया कि उनका हक था जो मारा गया। इलेक्शन की बात की जाए या दूसरे रिसोर्सेज की बात की जाए, खैर इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि NFC के ऊपर पीपल्स पार्टी ने क्लियर मौक़िफ़ अपना लिया है कि कोई भी रद्द बदल NFC के फॉर्मूला में सूबों के हिस्से को कम करने में काबिल कबूल नहीं होगा। और भी अहम फैसले आ रहे हैं, यकीनन आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक अफगान मुज़ाकरात की। इस्तांबुल में आज हम देख रहे हैं कि एक और आखिरी राउंड शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है मेक और ब्रेक सिचुएशन है। इस वक्त तक 206 अफगान फाइटर्स जा चुके हैं, अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। 110 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र और DG ISI इस वक्त पाकिस्तान की डेलीगेशन को इस्तांबुल में लीड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग्स हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने तमाम तर जो अहम ओहदों पे बैठे हुए सरकारी अफसरान और मिनिस्टर से उनके बाहर के सारे दौरे कैंसिल कर दिए और कहा गया है कि अलर्ट रहें, इस्लामाबाद में रहें। मैं बहुत जल्दी बताया जा रहा है, हो सकता है कल भी सेनेट में पेश कर दिया जाए 27वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा और बिल, और 14 तारीख से पहले मंजूर हो जाएगा। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कश्मीरियों की। कश्मीरी हम जानते हैं 2,37,000 कश्मीरी शहीद हो चुके और भारत के मजालिम जारी हैं। कब तक ये जुल्म जारी रहेगा? कब उनको इंसाफ मिलेगा? कब हमारे सियासतदान, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हो जो नोबेल पीस प्राइज के लिए हम उन्हें कहते हैं मैन ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप को, जब तक मेरे ख्याल से वो कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे, ही शुडंट बी कंसिडर्ड मैन ऑफ पीस। इसके अलावा इकोनॉमी के ऊपर भी नजर डालेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। वेलकम करूंगा रज़ा हारून साहब को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालते हैं। प्रोग्राम में जाहिद खान साहब फ्रॉम PMLN भी हमारा हिस्सा बनेंगे प्रोग्राम का। अमजद अली नियाज़ी साहब फ्रॉम PTI प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे रज़ा हारून साहब से। रज़ा हारून साहब, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, बल्दियाती निज़ाम के ऊपर वज़ीर आज़म ने MQM पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि बेहतरी आएगी, रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी। आप, क्योंकि MQM पाकिस्तान आपकी साबिका जमात है और पीपल्स पार्टी आपकी मौजूदा जमात है, और आप बहुत अच्छे तरीके समझते हैं कि ये बल्दियाती निज़ाम का मुकाबला कितना सीरियस है और किस तरह MQM का एक दौर रहा था बल्दियाती निज़ाम में और फिर MQM गायब हो गया और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब ने टेक ओवर किया। आपका इसके ऊपर ओपिनियन, डू यू थिंक पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी इस तरह की कोई अमेंडमेंट या तरमीम? आपकी राय में सर। थैंक यू दारा, लेकिन देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि तरमीम जो है वो आइन में आ रही है, क्योंकि आइन में तो इजाफा होना है, तरमीम नहीं होनी है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के आइन में बल्दियाती हुकूमतों के निज़ाम का कोई चैप्टर मौजूद नहीं है। तो पता नहीं शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने क्या वादा किया MQM से। MQM की एक तरमीम जमा है जो उन्होंने 26वीं आनी तरमीम के वक्त हुकूमत को दी थी। वो चाहते हैं कि एक नए चैप्टर का आगाज हो। जो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ये नहीं कि MQM क्या चाहती है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है और मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है। पाकिस्तान के अवाम के जो देरीना और रोजमर्रा के मसाइल हैं, जो बल्दियाती मसाइल हैं, म्यूनसिपल फंक्शंस हैं, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्की, तालीम के हवाले से इन इन शोबों को डिवॉल्व होकर मकामी हुकूमतों के मुंतखब निज़ाम के अंदर जाना है। ये आर्टिकल 140A है। लेकिन हमारे आइन में इस एक दो लाइन के बाद कहीं पूरी तरीके से बल्दियाती हुकूमतों के निज़ाम को डिफाइन नहीं किया गया। तो अब देखना ये होगा कि वज़ीर आज़म ने क्या वादा किया है। फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि हर सूबे के अंदर एक अपना बल्दियाती कानून है और उस बल्दियाती कानून के तहत इंतखाबात हुए हैं। सिंध वो वाहिद सूबा है इस वक्त जहां बाकायदा आप कह देंगे भाई पूरी तरह एम्पावर नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ मकामी हुकूमतें नजर आती हैं। कराची का मेयर मुर्तज़ा वहाब आपको नजर आते हैं हर मसले में। तो देखना पड़ेगा
کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کا کانٹینٹ کیا ہے, ان کا مسودہ کیا ہے. میں پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو اس فیور میں ہوں کہ پاکستان میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ, جسے ہم لوکل گورنمنٹ کہیں یا مقامی حکومت کہیں, اس کو بہت ہی منظم ہونا چاہیے, بااختیار ہونا چاہیے, اس کے پاس مالی, انتظامی اور سیاسی اختیارات مکمل ہونے چاہیے. کراچی کا میئر پاورفل ہونا چاہیے. کراچی کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ ایک بات اور دیکھیں تو یہاں کے ایم سی کی جوریسڈکشن صرف 27-33% ہے شہر کی. اس کے علاوہ کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں, کچی آبادی ہے, دیگر ادارے ہیں, پورٹ ٹرسٹ کا علاقہ ہے, اسٹیل ملز کا علاقہ ہے, سول ایویشن ہے. تو مختلف میونسپل باڈیز ہیں, وہ کراچی کے میونسپل فنکشن کو کنٹرول کرتی ہیں, لیکن بلیم کراچی کے میئر پہ آتا ہے. تو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح, دیگر بڑے شہروں کی طرح, لندن ہو گیا, ابھی نیو یارک کی ہم زوران ممدانی کی ہم بڑی وہ تعریف کر رہے ہیں, وہ بڑا پاورفل میئر ہوگا, وہ اپنے سٹی کا بہت ہی اسٹیٹ کا پاورفل میئر ہوگا. لیکن ہمارا میئر جو ہے وہ بے شک مرزا صاحب ہو, ان کے پاس وہ تمام پاورز نہیں ہیں, ان کے پاس یونٹی آف کمانڈ نہیں. تو بلدیاتی حکومتوں کا نظام, مقامی حکومتوں کا نظام براہ راست ایک عام آدمی کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے, اور اس میں اگر کوئی ترمیم آتی ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک سر. مائی نیکسٹ کویشچن ٹو یو از, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء مختلف پروگرامز, چینلز, آؤٹلیٹس, میڈیا آؤٹلیٹس پہ جا کر یہ بیانیہ دے رہے ہیں, نیریٹو دے رہے ہیں کہ وفاق کے بڑے خرچے ہیں, قرضوں کی ادائیگی ہے, ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے, ڈیولپمنٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, پینشنز ہیں, اسی لیے وفاق کے پاس پیسے کم بچتے ہیں اور صوبوں کے پاس سرپلس پڑے ہوئے ہیں. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ احساس محرومی ہے وفاق کے اندر کہ ہمارے پاس جیب میں کم ہے, صوبوں کے پاس زیادہ ہے, اسے دور کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں کہ اب واپس کچھ اختیارات صوبوں سے وفاق کو دیے جائیں. ہم جانتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب اور ان کی پارٹی ہمیشہ یہ نعرہ لگاتی تھی کہ ہم نے آئین کو آزاد کیا, صوبوں کو خود مختار کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب صوبوں کے فنڈز وفاق کو جائیں گے تو صوبوں کی خود مختاری پر ایک سوال لگ جائے گا؟ رضا ہارون صاحب. بہت سینسیٹیو ایشو ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کا جو بنیادی تھیم تھی وہ صوبائی خود مختاری تھی, اور صوبائی خود مختاری کے تحت ان کو محکمے بھی دیے گئے, فنڈز بھی دیے گئے, این ایف سی میں ان کا شیئر بھی بڑھایا گیا. اب پرابلم یہ ہوئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب کی آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی تقریر موجود ہے اور مینیفیسٹو کا حصہ ہے. جس الیکشن میں انہوں نے الیکشن لڑایا, انہوں نے 13 ایسی وزارتوں کا حوالہ دیا جن کی اب وفاق میں کوئی ضرورت نہیں, جو خواہ مخواہ وداؤٹ اینی فنکشن اتھارٹی, جن کو ڈیوالو ہو جانا چاہیے یا ہو چکی ہیں, ان کے دفاتر قائم کر کے آپ نے بیوروکریسی کا اور افسران کا اور اخراجات کا ایک بوجھ اپنے سر پہ لیا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھا پیپر دیا تھا, مجھے یاد ہے, جس میں انہوں نے بتایا تھا کس طرح وفاق اپنے اخراجات کو کم کر سکتا ہے. تو جو ڈیوالو محکمے ہو گئے ان کو ڈیوالو کر کے نیچے دینا چاہیے, اور نیچے دینے کے ساتھ ساتھ جو اصل روح تھی 18ویں ترمیم کی, اس کے تحت صوبوں سے یہ اختیارات نیچے مقامی حکومتوں کو ہی جانے تھے. تب وہ کمپلیٹ ڈیولیوشن ہوتی اور کمپلیٹ سائیکل ہو جاتا, اور این ایف سی کے بعد جو این ایف سی کا شیئر ہے اس کے بعد پی ایف سی کا شیئر ہوتا, اور یہ تمام ڈسٹرکٹ ڈویژن شہروں کو چلا جاتا. اب پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ اس ایشو کو چھیڑنے کا مطلب ہے, این ایف سی کے شیئرز کو ایشو کو چھیڑنے کا مطلب ہے کہ وفاق اپنی جانب سے چاروں صوبوں کے ساتھ ایک ایسے اختلافی نوٹ کو لینے جا رہا ہے جس میں اب چاروں صوبوں کے اسمبلیوں کی رضامندی کی بھی آئینی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن ایک اخلاقی ضرورت ہو جائے, کیونکہ آپ ان اسمبلیوں کے, ان صوبوں کے جو حقوق آپ نے ان کو دے دیے تھے وہ ان سے واپس لینے جا رہے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ آپ اس میں آئینی ترمیم کرنے سے پہلے صوبوں سے بھی رائے معلوم کریں گے, بلکہ ان صوبائی حکومتوں کا فرض بن جائے گا کہ وہ اپنی صوبائی اسمبلیوں سے بھی اس کی رائے لیں. تو یہ ایک بڑا سینسیٹیو اور نازک ایشو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مسودے میں اس کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں, اور پارٹی کی جو سی ای سی کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ پارٹی اپنی پالیسی کیا دیتی ہے. لیکن میرے حساب سے این ایف سی کے شیئرز کو چھیڑنا وداؤٹ اینی کنسیڈریشن اور فیڈ بیک فرام دا پروونسز وہ مشکل ہو جائے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے پرنسپل ویلیوز کے اوپر نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک. میرا یہ کہنا نہیں ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ ان کا اجلاس ہو جانے دیں سی ای سی کا, اور سی ای سی جو ہے کیا بات کرتی ہے, کیا دیکھیں نا, ابھی ہمیں وہ ایشوز نہیں پتا, وہ امینڈمنٹس نہیں پتا جو آنی ہے. اور میں تو اس بات کا حامی ہوں پرسنلی, اگر آپ لیں پارٹی سے ہٹ کر پالیسی کے یہ اختیارات اور یہ ڈیولیوشن جو وفاق سے صوبوں کو آیا تھا اسے صوبوں سے نیچے مقامی حکومتوں کو جانا ہے. ٹھیک سر, پوائنٹ ٹیکن. ویلکم کرنا چاہیں گے زاہد خان صاحب کو, ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈسکشن میں, پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. زاہد صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم سر, جزاک اللہ خیر. زاہد خان صاحب, آپ کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم
کیا 26% بہتر ہوگی؟ کیا عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچیں گے؟ اس وقت جو مذاکرات اور مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اس میں بہت ساری خبریں سر آ رہی ہیں، جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے MQM سے وعدہ کر دیا ہے کہ بلدیاتی نظام میں وہ ریفارمز لے کر آئیں گے، جیسے کہ عدالتی نظام کے اندر جو ریفارمز لائے جا رہے ہیں اس کے ذریعے کچھ ریٹائرڈ ججوں کی بھی واپسی ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ آپ کی نظر میں اس دفعہ یہ ترمیم دن کی روشنی میں آئے گی یا رات کے اندھیرے میں؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے چھٹیاں بھی منسوخ کر دی اور کہا ہے سب کو اسلام آباد میں رہیں۔ زاہد خان صاحب۔ شکریہ۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ابھی جو بھی بات کر رہے ہیں مفروض پہ کر رہے ہیں ہماری سمیت، ابھی یہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا چیز بنا ہوا ہے اور کیا چیز آ رہے۔ چند لوگوں کو میرے خیال میں پرائم منسٹر کو اور اس کے جو ہمارے کولیشن پارٹیز اس کے ہیڈز کو اور 2-4 اور جو اس میں کیبنٹ میٹنگ سر بلاول صاحب کا شکریہ ادا کریں سر اس بات پہ کہ انہوں نے سب کو بتایا۔ سنیں یہ میں تو دیکھیں جی بتانے کی بات تو ضرور شکریہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ وہ تو کولیشن پارٹنر ہے، اس سے حکومت کو تو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ، اور وہ بڑی پارٹی ہے اس لیے اس کے ساتھ زیادہ ڈسکشن کرنا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ڈسکشن ہوا، اس نے کیا بتایا کیا نہیں بتایا۔ دیکھیے ابھی تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہے۔ آپ وہ بلاول صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں پتا۔ ساری باتیں جب اس وقت ہو رہے تو مفروضوں پہ ہو رہے، اور اس لیے وہ کہہ رہے کہ ابھی جب یہ سب سے مشاورت ہو جائے گی، کیونکہ ان کی CC کی آج میٹنگ ہے، جب پیپل پارٹی سے ہو جائے گی تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میرے خیال میں کل پرائم منسٹر صاحب ڈسکشن کریں گے۔ اور جب ڈسکشن دیکھیں اندھیرے میں اس لیے نہیں آگا کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ سے ڈسکس کریں گے، اور جب ڈسکس ہوگا جس پہ کنفرمائز ہو جائے گی پھر یہ آپ کے اس میں آ جائے گا۔ چلیں ٹھیک سر، مفروضوں کے اوپر سوال ہائپوتھیٹیکلی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر صوبوں کا حصہ کم کر کے وفاق کو دیا جاتا ہے، NFC فارمولا میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا زاہد خان صاحب؟ دیکھیں جی ایک بات میں بتا دوں، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کا میں حصہ تھا اور میں اس کمیٹی میں خود ایک پارٹی کے ریپرزنٹیشن میں تھا۔ وہ جس طریقے سے بنا ہے وہ 18 امینڈمنٹ، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی ماننے کو تیار ہوگا، یہ میں بتا دوں۔ ایون یہ مسلم لیگ کی، میں اس وقت مسلم لیگ نہیں تھی، لیکن مسلم لیگ کے سارے دوست ہمارے ساتھ تھے، یہ اسحاق صاحب تھے، اور یہ بہت مشکل سے یہ 9 مہینے آپ کو پتہ ہے تو ڈسکشن ہوتی رہی، اور اس میں اس ملک کے اندر اگر ایک پارٹی کا ایک بھی ممبر تھا ہاؤس کے اندر وہ سارا آن بورڈ تھا، تو اس لیے وہ ایسا نہیں ہوگا جس طریقے سے کہ وہ ابھی یہ جو باہر باتیں آ رہے ہیں کہ جی وہ NFC ایوارڈ کا ہوگا یا اس صوبوں کا حصہ کم ہوگا، میرے خیال میں یہ ناممکن والی باتیں، یہ مسلم لیگ نون خود بھی نہیں افورڈ کرے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون کا بھی تو ایک بہت بڑے صوبے میں تو حکومت ہے نا جی، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت ہے، تو وہ کیوں کہ ایسا کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جو 18 امینڈمنٹ تھا جس کا میں خود حصہ رہا ہوں اس کمیٹی کا، اور اس میں جس طریقے سے رضا ربانی صاحب اور ہم سارے مل بیٹھ کر اس کو کنسنسس اس میں پیدا کیا، اور ساری پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹی تھا جو ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ متفق تھا، یا 18 امینڈمنٹ تھا جن پہ سارے پولیٹیکل پارٹیز متفق تھے۔ اور بالکل ٹھیک آپ کا اوپینین آیا سر، بالکل آیا، کریکٹ آیا، لیکن وہ یہ کہ سر آپ کی پارٹی کے جو وزراء ہیں وہ ٹیلی ویژن اور مختلف آؤٹ لیٹس پہ آ کے یہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ وفاق کے خرچے بہت ہیں اور وفاق کے پاس پیسے کم ہیں، صوبوں کے پاس سرپلس ہیں، تو لگ یہی رہا ہے ان کے انٹرویو سے، ان کے بیانات سے کہ اب شیئر جو ہے کچھ صوبوں کا کم کر کے وفاق کے پیسے بڑھانے کی تیاری ہے۔ زاہد خان صاحب کی بات ہم نے سنی، واپس رضا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ رضا صاحب کیا وجہ ہے کہ 14 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے؟ منیب فاروق صاحب ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں، ان کے پروگرام میں گزشتہ روز محمد مالک صاحب کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ ایک خاص شخص ہے، خاص عہدہ ہے جس کے لیے ہو رہا ہے، آئینی عہدہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، نام سامنے آ جائے گا۔ پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائرڈ چیف جسٹس کی بھی جگہ بنائی جائے سسٹم کے اندر، قاضی صاحب واپس آ جائیں۔ آپ کی نظر میں 14 نومبر اتنی جلدی کیوں؟ اور کیا اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس آتے ہیں تو کیا یہ اچھی خبر ہوگی آپ کی نظر میں سر؟ پہلا کوئی اچھا ڈرامہ سیریز آ رہی ہو نا، یا کوئی کرکٹ میچ آ رہا ہو تو بیچ میں وقفہ آتا ہے اشتہارات کا، تو یہ اسی طرح کے آئٹم ہیں یار، جو جب تک کوئی چیز آفیشیلی نہیں آتی نا، ہم یہ سب فلرز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے نیوز اینکرز ہیں، ان کو پروگرام کرنا ہے، تبصرہ نگار ہیں، ان کو زبردستی مسودہ ہاتھ میں رکھے بغیر کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے،
تو وہ تو اس طرح کی پھلجڑیاں سوچ سکتے ہیں اور وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ایک سنسنی پھیلانی ہے, سنسنی رکھنی ہے, لیکن میں چونکہ ذمہ دار سر سیاست یہ کر رہا ہوں. دونوں ہمارے جرنلسٹ بڑے سینئر ہیں اور بڑے کنیکٹڈ بھی ہیں. رضا صاحب ان کو بڑے بڑے نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, اب آپ ہنس رہے ہیں سر. سر ایک اور ایوارڈ دے دیں. میں بتا رہا ہوں نا, یہ سب وہ فلرز ہیں, پھلجڑیاں ہیں جو ضرورت ہوتی ہے نا. اب ایک 27ویں ترمیم کی بات آ گئی ہے, مسودہ کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں, تو بھی زبردستی کے فلرز ہیں, مہمان اداکار ہیں, تو سینئر ہیں. منیب بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, مالک صاحب تو خیر بہت سینئر ہیں. لیکن جب تک کہ کوئی چیز باقاعدہ سرکاری طور پہ آفیشلی فارملی سامنے نہیں آتی ہے, ہم نے اس کی تاریخ بھی طے کر لی, ہم نے کچھ ناموں کو بھی ڈسکس کر لیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے سب پری ایمپٹیو پری میچور ہے سارے ڈسکشن. پہلا, اور کیونکہ آئینی ترمیم بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. میں اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا, زاہد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے بڑی اچھی مثال کی 18ویں ترمیم کی. انہیں پتا ہے کہ کنسنسس پیدا کیا گیا تھا, ورنہ تو میجورٹی کے ساتھ 2/3 اس وقت بھی فیصلہ ہو سکتا تھا, لیکن کنسنسس پیدا کیا تمام جماعتوں کے ساتھ, بلکہ ایون سول سوسائٹی کے ساتھ اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. تو آئینی ترمیم کے لیے, اور خاص طور پہ ایسی آئینی ترمیم لائر کے ساتھ بھی, جی, اور خاص طور پہ ایک ایسی آئینی ترمیم جس میں صوبائی معاملات بھی ہیں, میری ذاتی رائے ہوگی کہ اس صوبائی اسمبلی کی بھی انپوٹ اور قرارداد اور اس کی حمایت کی ضرورت پڑے گی, تاکہ آپ کے پاس اتھارٹی ہو اس ترمیم کے لیے. تو یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اس کو اتنا جلدی کرنا, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جلدی میں لے کر جانا جو ہے نا وہ فائدہ مند ثابت. بالکل آپ نے صحیح کہا اور میں آپ کی رائے سے 100% متفق ہوں. ویلکم کرنا چاہوں گا امجد علی نیازی صاحب کو فرام پی ٹی آئی. نیازی صاحب السلام علیکم, تھینک یو آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ. 27ویں آئینی ترمیم بڑی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے, 14 تاریخ بتائی گئی ہے دونوں ہاؤسز سے اپروو کروانے کے لیے. آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے 14 تاریخ کی, اور جو اس وقت مشاورت, مذاکرات, NFC ایوارڈ, بلدیاتی نظام میں ریفارم جو ایک دوسرے کو وعدے کیے جا رہے ہیں, CC کا اجلاس, پیپلز پارٹی, ہر کوئی سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. نیازی صاحب کیا ہونے والا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو واپس نہیں آ رہے؟ جتوئی پاکستان کے ساتھ عجیب مذاق ہو رہا ہے اور جس طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا وہ پارلیمنٹ جو فارم 47 سے بنی ہے اور وہ ترامیم ایسی کرنے جا رہی ہے جیسے پورے کا پورا جو ہے وہ سٹرکچر ہی چینج کیا جا رہا ہو. دیکھیں, میں اس کی سمپل مثال عدالتی نظام سے لے لوں کہ جو آپ کے وہ مائنڈ جو جہاں مطلب جو آپ آزاد ذہن کہہ سکتے ہیں, ان کو ان کی مرضی کے بغیر آپ کہیں بلوچستان ٹرانسفر کر دیں, کسی کو سندھ ٹرانسفر کر دیں, کسی کو پنجاب کر دیں, کسی کو اسلام آباد کر دیں, تو مطلب سسٹم چلے گا. اسی طریقے کے ساتھ آپ وہ سبجیکٹ جو پروونشل لیول کے ہیں, یعنی کہ NRC ایوارڈ ہے, وہ صوبوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور ادھر لے دے ہو رہی ہے, اور نہ کسی کے پاس مسودہ ہے, نہ کسی کو دکھایا جا رہا ہے, نہ کسی کے, صرف ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ بس ٹھپا لگوانا ہے اور اس کو پاس کرانا ہے. اتنا ہو رہا ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ قوم کو یہ اس اسمبلی نے جو فارم 47 کی ہے, نہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے کہ نہ یہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے یہ ریفارمز لے کے آنی ہے. افسوسناک بات ہے کہ یہ پورے کا پورا جو سٹرکچر ہے اس کو چینج کیا جا رہا ہے اور پتہ کسی کو بھی نہیں ہے. ابھی رضا ہارون صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی نیازی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی پھل جڑیاں چھوڑ رہے ہیں. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنی پھل جڑی یہاں پہ چھوڑ سکتی ہے, کہ اگر پی ٹی آئی کہے کہ اگر عمران خان کی رہائی کے بدلے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے تو میرے خیال سے اچھی پھل جڑی ہوگی. سر جتوئی عمران خان کوئی NRO نہیں چاہتا. عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سپریمیسی آف لا ہو, رول آف لا ہو, اور وہ تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہا, وہ تو پاکستان کے لیے مانگ رہا ہے. اور اس کو یہ پھل جھڑی جو ہے وہ ہم کبھی بھی نہیں کرے. خان صاحب نے تو کبھی لوگوں کو بھی یہ نہیں کہا ہے, پارٹی کو بھی نہیں کہا ہے کہ میرے لیے باہر نکلے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے باہر نکلیں, پاکستان کے لیے آواز نیازی اٹھائیں. صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے تمام اہم ارکان جو تھے ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی, ٹریول کرنے سے منع کر دیا اور کہا اسلام آباد میں موجود رہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ 14 نومبر سے پہلے دونوں ہاؤسز سے اپروو ہو جائے گی. اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ ٹھپا. جی سر, ٹھپے پہ ٹھپا. ٹھپے پہ ٹھپا نہیں سر, سمجھائیں تو اس کو کیا وجہ ہو دی ہے؟ کس کا اچھا ٹھپا, کس ایک پہ لگ بات رہا ہے؟ اور ہے, آپ بے شک
ہمارے جو فارم 47 والے ایم این اے ان سے پوچھ لے بھئی کسی کو ایک کو پتا ہے بھئی یہ لیجسلیشن جو آ رہی ہے وہ ہے کیا؟ کسی کے پاس کچھ کسی کو بھی نہیں معلوم. آپ بھی بولیں تھینک یو اسی لیے بلاول میں نے بھٹو کہا زرداری، آپ بھی بولیں تھینک یو بلاول بھٹو زرداری کہ آپ نے ہمیں بتایا. دیکھیں وہ بھی تو لے دے کر رہے ہیں نا. وہ صرف تھینک یو اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ خالق تھا اور پھر پوری پاکستانی قوم نے اور تمام پولیٹیکل اس وقت کی پارٹیز نے ایک متفقہ آئین دیا. اب وہی جو اس کے جو کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں اور وہی اس آئین کو دفن کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مذاق نہیں ہونے جا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سیاسی جو تاریخ ہے اس کو مسخ کرنے جا رہے ہیں بلکہ اس کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے جا رہے ہیں. اس کا ایک اور اینگل بھی ہے جس پہ رضا ہارون صاحب روشنی ڈالیں گے. رضا صاحب ہو سکتا ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 73 کا آئین بنایا، بلاول بھٹو بھی ایک نیا آئین بنا سکتے ہیں سر 2030 کا 2028 کا. ڈو یو اگری؟ ناممکن بات نہیں ہے، لیکن آئین بنانے کے لیے آپ کو یہ اسمبلیاں ختم کر کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی لانی پڑے گی. اور تمام جو دیکھیں یہ 73 کا جو آئین تھا نا اس کے اوپر تمام لوگ متفق تھے اور بہت مشکل ہوتا ہے آئین پہ تمام طبقہ فکر کا تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہونا. تو ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہیں ایک بہت کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا اور پھر ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی چاہیے ہوگی جہاں پہ اس آئین کو پیش کیا جائے. جو بھی مجوزہ اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کر رہے ہیں نا تو پھر اگر وہ آئین ہوگا تو پھر اسمبلی میں جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک آئین ساز یہ والی قومی اسمبلی نہیں کر سکتی. رضا صاحب طاقتور حلقے راضی ہو جائیں تو 80-90% کنسنسس ویسے ہی کریٹ ہو جائے گا سر. نہیں زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں. آئین کا کرنا کیا ہے؟ کیوں زاہد خان صاحب نہیں کیوں؟ نہیں مجھے آپ بات کرنے تھے کہ آپ بات کو کہیں اور لے کے گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے آئین بنانا اس ملک کے لیے یہ آئین پہلے بھی کچھ عرصہ بغیر آئین کی چلا تھا جس کا بیڑا غرق ہو چکا تھا. سر اب آپ مجھے بتا دیں یہ میرے نیازی صاحب جو بھائی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے 17 امینڈمنٹ میں اس کے لیڈر نے ووٹ دیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ وہ ڈکٹیٹر نے جو بنایا تھا 17 امینڈمنٹ جو پاس کروایا تھا اس کے لیڈر نے اس میں ووٹ دیا تھا. 17 امینڈمنٹ نے آئین کا بیڑا غرق کیا تھا، یا 8 امینڈمنٹ نے جو ضیاء الحق نے کیا تھا اس نے بیڑا غرق کیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس بناتی ہیں اور جو چیز ہوتی ہے دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ 47 والا اسمبلی ہے تو بھائی تم اسمبلیوں میں کیا کر رہے ہو؟ پھر استعفا دے دو، گھر جاؤ. آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہو، اس کا حصہ بنے ہو، حکومت بھی ہے آپ کے پختونخوا میں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے. تو اگر اسمبلی نہیں ہے تو پھر آپ وہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں آپ نے ایکسیپٹ تو کیا ہے نا. اگر ایکسیپٹ نہ کرتے تو پھر تو آپ چلے جاتے، آپ عہد نہ لیتے، اور آپ صوبائی حکومت میں نہ بناتے. تو دوسری طرف دیکھیں وہ کام بات کرو کہ جو اس ملک کے ساتھ ہو سکتے. مذاق اس ملک کے ساتھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آئین نہ اور کوئی بن سکتا ہے نہ کوئی بنانے والا پیدا ہو سکتا ہے. یہ جن لوگوں نے بنایا تھا وہ ابھی دفنے ہیں، مٹی کے اندر ہے. پر آپ کی پارٹی بیرسٹر آپ کی پارٹی کے وزیر ہیں سر بیرسٹر عقیل، وہ کہتے ہیں آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، انسان نے بنایا تھا، انسان دوبارہ بنا سکتا ہے. دیکھیں جی بیرسٹر کا اپنا خیال ہوگا، اپنا رائے ہوگی. میں تو اس کے رائے ہر ایک بندے کے رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے بات کر دی تو سب کچھ ہو گیا. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک. ایک بریک پہ جانا ہے زاہد صاحب، آپ کی اجازت سے ایک بریک پہ جانا ہے. وہ تو بچہ ہے، بدقسمتی سے بچے آ گئے نا تو بچے تو غیر سیاسی ہوتے اب جہاں بھی ہوتے ہیں. رضا بھائی بھی ہنس پڑے ہیں. 1947 سے شروع ہونے والا بھارتی ظلم کا سلسلہ آج تک مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے. 2,37,000 کشمیری آج تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جام شہادت نوش فرما چکے ہیں. لیکن اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھارت کو کوئی کنٹرول نہیں کر پایا. بھارتی دہشت گردی مظالم کا سلسلہ کوئی روک نہیں پایا. کبھی کئی 2 سال تک انٹرنیٹ بند، 2 سال تک کرفیو لگا دیا جاتا ہے. بڑی مشکلات ہیں ان کی. گفتگو کا آغاز کروں گا. میرے ساتھ موجود ہیں مشال ملک صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اہلیہ یاسین ملک، حریت رہنما. بہت بہت شکریہ مشال صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. جزاک اللہ خیر. میڈم آپ کی نظر میں واٹ از دا سولوشن؟ ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا کشمیریوں کی آواز زیادہ مؤثر اور طاقتور طریقے سے اٹھانے کے لیے؟ مشال صاحبہ دیکھیے بہت اس وقت اشد ضرورت ہے. آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں آج کا دن وہ دن ہے جب لاکھوں
مسلمانوں کو جموں کے سلاٹر کیا گیا، شہید کیا گیا. اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا قربانیوں کا، اور پھر ریپیٹ کیا وہی RSS نے جو جموں کا میسیکر کیا، تو بھی انہیں کی حکومت تھی تو انہوں نے جو کچھ کیا. تو اب تو آئی تھنک سب سے وقت آ گیا، ہمارے سب کے سامنے ایک جینوسائڈ ہو رہی ہے، اور ہم لوگ کو کوئی بھی نہیں ہے جو کہ ان کو روک رہا ہے. اور جب تک یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق میں سمجھتی پلیبسٹ نہیں ہوتا تو یہ تو ظلم بڑھتا جائے گا. اور بہت سے ہم نے پاس میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، ڈائلاگ دیکھے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، بٹ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں ملا. کبھی کبھی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوئے، مگر انفارچونیٹلی ہر دفعہ ہندوستان نے دھوکہ ہی دیا. اور ہم لوگوں نے یہی فیل کیا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل ورلڈ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کوئی امپورٹنٹ رول نہیں پلے کرے گی تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ، جب تک کوئی آخری کشمیری بھی زندہ رہتا ہے. اس کو بھی قتل کرنے کا باقاعدہ جو منصوبہ ہے قبرستان میں تبدیل کرنے کا، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. اور جب تک مودی بھی نہیں جائے گا بھارت سے تب تک یہ دہشت گرد وزیر اعظم وہاں بنا رہے گا. آئی ڈونٹ تھنک مشال صاحبہ کچھ بہتری آ سکے گی. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مودی سے جان چھوٹے اور کوئی میچور رہنما راہل گاندھی جیسے پاور میں آئے. ڈو یو اگری؟ آف کورس بہت ضروری ہے کہ کوئی وہاں پہ بھی ایسی لیڈرشپ آئے جو ہمارے لیے نہیں خالی ہے، انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے. اور انڈیا پہ ٹوٹتا جا رہا ہے وہاں پہ جس طرح کی موومنٹس آلریڈی چل رہی تھی. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ مودی کے بعد جو اینٹی مائنورٹی بلز اور جو سول یونیفارم کوڈ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ سکھوں کو ٹارگٹ کرنا، کرسچنس کو کرنا، تو آل دیز تھنگز آر ناٹ اے جوک. جس طریقے سے ہو رہی ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، مائنورٹیز کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ، ان کی RSS از کمپلیٹلی انوالوڈ ان آل دی ٹیرر ایکٹیویٹیز، جس کو پیٹرنیج ہے ہندوستان کی سرکار کی، حکومت کی، اور پھر اس کے ساتھ انٹرنیشنلی بھی ان کا جو ٹیرر نیٹ ورک گرو کرتا جا رہا ہے. ٹارگٹ کلنگ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی کر رہے ہیں، پھر ورلڈ اوور میں بھی جہاں جہاں کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی تھریٹس جو کچھ ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی بالکل ٹھیک میڈم، کو اسیسینیٹ کرنے کا ان کا پلان تھا. رائٹ مشال کینیڈا صاحبہ، میں جو کچھ ہوا ہے، بالکل تو آل ٹھیک، دیز تھنگز آر ویری ویری کروشل. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کمپلیٹلی اگری ود یو. میں گفتگو کو آگے لے کر بڑھوں گا. زاہد خان صاحب، ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے؟ غزہ کے لیے میں نے دیکھا کہ سر مسلم امہ ایک ہوئی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، پرنٹ پہ، الیکٹرانک پہ. الجزیرہ جیسے چینلز نے 24 آور اس کو براڈ کاسٹ کیا اور ایک آواز متحد ہو کر ہم غزہ کی بنے تو کچھ فرق پڑا. کیا کشمیریوں کے لیے ہم ایسے آواز اٹھا سکتے ہیں سر زاہد خان صاحب؟ بالکل. دیکھیں جس طریقے سے غزہ کے لیے سارے مسلم ممالک اکٹھے ہوئے، اسی طرح کشمیر کے لیے اکٹھے ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے کشمیر کے لیے اس طرح نہیں اکٹھے ہوتے ہیں جس طرح غزہ کے لیے ہو گئے. وہ بھی ہمارے بھائی جو ہیں ان کو اللہ سلامت رکھے، ان کی جو ابھی امن ہونا چاہیے امن ہے. لیکن جو کشمیر ہے، کشمیر کے لیے ہر جو ملک ہے اس کا ہندوستان کے ساتھ اپنا اپنا رویہ ہے اور اپنا اپنا تجارت ہے اور اپنے بزنس رکھا ہوا ہے. وہ صرف ہمارے علاوہ یعنی پاکستان کے علاوہ کوئی اور بھی اسی طریقے سے نہ بولتا ہے، نہ اس طریقے سے شرکت کرتا ہے اس کے خلاف، اس کشمیر کے آواز میں آواز ملا کے. تو یہ بدقسمتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے مسلم ممالک کو یہ بھی چاہیے کہ جس طریقے سے غزہ کے لیے آواز اٹھائی، اس طرح ہمارے آواز کے ساتھ آواز ملا کے یہ کشمیر کے لیے بھی اٹھائے، تاکہ کشمیریوں کو اس کا رائٹ ملے. کشمیر دیکھیں، کشمیر کشمیریوں کا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. کشمیری جس طرح رہنا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، کیا رہنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، ان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دے. اور اگر یہ انسانیت کی بھی ایک آواز ہے اور یہ دنیا کی بھی ایک روایات ہے کہ جو قوم اپنے لیے جو بھی پسند کرتے ہیں ان کے رائٹ ہے اس کو ملے. لیکن امریکہ جیسا ملک تو باقی دنیا کے لیے تو بول لیتے ہیں یا باقی تو بات کرتے ہیں، لیکن وہ کشمیر کے لیے یہ بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کشمیری عوام مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کی نظر میں رضا ہارون صاحب، جب ہمارے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس اور نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہیں، ان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پلیز کشمیر کے لیے بھی کچھ کریں تاکہ آپ کے نوبل پیس پرائز کے چانسز اور بڑھ جائیں؟ رضا ہارون صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام وزراء اعظم جو سابقہ اور موجودہ ہیں، سب نے اقوام متحدہ میں اور اپنی تمام ملاقاتوں میں کشمیر جو ہے ہمارا فور فرنٹ پہ ایشو ہوتا ہے. کشمیر پہ بات کی جاتی ہے اور کشمیر کے حوالے سے عمران خان صاحب کی تقاریر بھی موجود ہیں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب، یوسف گیلانی صاحب، بے نظیر صاحبہ کا موقف، بھٹو صاحب کا موقف،
जिना साहब तक आप चले जाएं, फिर आप शहबाज शरीफ, तो तमाम हमारे सरबराहान ने कभी इसमें कोई कोताही नहीं की है कश्मीर के मामले में। जिस जिस फोरम पे बात हो सकती है उठाते हैं। गजा का मामला आपने बात किया, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा तला भाई कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं थे, दुनिया भर में और ज्यादा मुजाहरे, ज्यादा आवाज उठी है मगरिब से, और मगरिब ममालिक में जो बड़े बड़े जुलूस, रैलीज, पुरअमन रैलीज हुई है लाखों अफराद की, और जो प्रेशर अमेरिका के अंदर। लेकिन रजा साहब ये क्रेडिट देना उन लोगों को जिन्होंने रोजाना डिजिटल मीडिया के ऊपर पॉडकास्ट की, जो गजा के बमबारी होते हुए वहां के रहने वाले जिस तरह वो लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, उनका तो क्रेडिट आप ले ही नहीं सकते ना। मैं तो एक आपकी बात में इजाफा कर रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की एफर्ट्स गजा में नहीं थी, उनकी भी थी, जितनी होनी चाहिए थी शायद नहीं थी, लेकिन उससे ज्यादा एफर्ट जो अवाम की थी, जो अवामी रिएक्शन आया है दुनिया भर में, यूरोप के हर मुल्क में ले लें, अमेरिका में ले लें, तमाम जगह पे, इवन हर जगह पे। तो मेरा ये है कि कश्मीर के इशू को भी, जो कि बहुत ही वर्ल्ड, अब तो ये इतना ज्यादा नॉन इशू है, मैं समझता हूँ कि इस पे भी आवाज उठनी चाहिए। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो मामला अक़वाम मुत्तहिदा में हैं या अमेरिका में हैं, या ट्रम्प साहब का जो इस वक्त मूड है कि वो दुनिया के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करवाना चाहते हैं, उसका क्रेडिट देना चाहते हैं, तो उनको इस बात पे आमादा किया जाए, सिफारती तौर पे, सरकारी तौर पे, वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे, जिस लेवल पे भी बात हो सके। क्योंकि कश्मीर देखे ना, जिस तरह गजा के लोग बेचारे इस तमाम अरसे में हकूक की खिलाफ वर्दियां सह रहे थे, ऐसे हमारे कश्मीर के भाई बहन सह रहे हैं। तो अब इसका भी एंड होना चाहिए, किसी की जगह पे इसका हल होना चाहिए। लेकिन जैसे जाहिद भाई ने कहा, जैसे मिशाल बहन कह रही हैं, ये मामला होगा कश्मीर के लोगों की रजामंदी से, उनकी अपनी मर्जी से, कि वो क्या है इसका चाहते। बिल्कुल ठीक। नियाज़ी साहब आपकी राय हुजूर। जी, कश्मीर हमारा दिल है। कश्मीर के बारे में देखें, इंसान ख्वाब में भी गलती नहीं कर सकता। और कश्मीर देखें, जिस तरह उन्होंने 370 और चेंज किया, उन्होंने कानून चेंज किए, तो फस्तायत की इंतहा की है, उन्होंने पूरा उसके डायनामिक्स को चेंज करने की है। तो हम तो डे वन से, खान साहब तो आरएसएस का जो एजेंडा है सबसे पहले यूएन के अंदर बयान किया, पूरी दुनिया में बयान किया, फिर वो कश्मीर के सफीर बने। तो हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा सादा और सिंपल और स्ट्रेट है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है उसका दिल जो है वो कश्मीर है, और इसके बगैर हम अधूरे हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम इसके ऊपर जो यूएन जो जिस तरह लटकाया जा रहा है उसकी रेजोल्यूशंस को, मैं समझता हूँ अब बहुत हो गया। अब इसका नतीजा खेज जो है वो फेज होना चाहिए, ताकि जो हमारे पिछले कई दहाइयों से हमारे कश्मीरी भाई जो फेस कर रहे हैं फस्तायत को, जुल्म को, दहशतगर्दी को, इंडिया की, उसका खात्मा हो सके, क्योंकि उन्होंने नस्ल कशी की है उनकी। तो इस सिलसिले को जो है ना अब बंद हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा। गुज़िश्ता दिनों जब मैंने ये सुना वज़ीर आला पंजाब को कहते हुए, मैंने ये सुना वफाकी वज़ीर ख़जाना को ये कहते हुए कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी होती जा रही हैं, इंप्रूवमेंट आ रही है, गूगल अपने क्रोम लैपटॉप की एक प्रोडक्शन लाइन लगा रहा है, असेंबली लाइन लगा रहा है, और बड़े उसके अच्छा इम्पैक्ट बता रहे हैं कि आएगा। लेकिन मैंने जब देखा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल्स की हुआ करती थी, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना जाना जाए कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ खड़ा है। वैसे तो डेटा ये बता रहा है कि इस वक्त मुल्क में जो ट्रेड डेफिसिट है वो खड़ा हुआ है 12.5 अरब डॉलर्स के ऊपर। हमारी एक्सपोर्ट्स इस वक्त 10.4 बिलियन है, हमारी इंपोर्ट्स 23.3 बिलियन डॉलर पे हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट है। वेलकम करना चाहूंगा डिस्कशन में कामरान अरशद साहब को, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। कामरान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। कामरान साहब, आप मुझे बताइए और पूरी कौम को बताइए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर आज कहां खड़ा है, और जो हमारे वफाकी वजीर कौम को बताते हैं कि हमारी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, डू यू एग्री विद देम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, हकीकत ये है कि जो मर्जी फेडरल गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहें, उसकी तशरीह और उसका अक्स नंबर्स में होना चाहिए। नंबर्स डोंट लाई, नंबर झूठ नहीं बोलते। तो सर, जो हकीकत है वो ये है कि जुलाई टू अक्टूबर 2024-25 का मुआजना करें, जुलाई टू अक्टूबर 2025-26, तो इसी टाइम में पिछले साल
10.8 بلین ڈالر کی ٹوٹل ایکسپورٹ تھی یہ آپ کی اجتماعی، جو کہ گر کے 10.44 بلین ڈالر پہ آ گیا، یعنی کہ 4% سے ایکسپورٹ گری ہے. اور جو آپ کی امپورٹ تھی سیم ٹائم پچھلے سال 20 بلین ڈالر تھی، ان 4 مہینوں کی جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر کی، وہ سر بڑھ کے 23 بلین ڈالر پہ چلی گئی ہے. تو 4% آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ منفی ہوئی ہے اور 15% آپ کی امپورٹ بڑی ہے، جو کہ بہت حیران کن ہے، کیونکہ آپ کی جو سب سے بڑی امپورٹ ہے وہ تو ہے تیل اور پھر گیس. تو وہ تو اس وقت اپنے کافی لوسٹ لیولز پہ گئے ہوئے ہیں. کروڈ آئل آپ نے دیکھا ہے 65 سے 64 سے 65 ڈالر پہ ایوریج کر رہا ہے، بیچ میں 65 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ 3 بلین ڈالر اضافی آپ کا امپورٹ میں جاتا. جو آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ پچھلے سال ان 4 مہینوں کی 6.1 بلین ڈالر تھی، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو کے وہ کوئی 6.4 بلین پہ گئی ہے. تو کوئی تقریباً 4.25% کا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا اضافہ ہے، لیکن اجتماعی -4% آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ گری ہے. تو گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور سب فلرش کر رہا ہے، بالکل غلط ہے. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم بڑے آپٹمسٹک تھے کامران صاحب جب انہوں نے بجلی پہ سبسڈی کا اعلان کیا اور کہا کہ انڈسٹریز کو بجلی سستی ملے گی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے گی اور انویسٹمنٹ فرینڈلی کلائمیٹ کریٹ ہوگا. آپ کی نظر میں ایسا ہوا سر؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہوا. میں ادھر تھوڑا سا آپ کے چینل کے توسط سے یہ کلیریفائی کر دوں، بجلی پہ کوئی سبسڈی نہیں ہے. الٹا حکومت وقت جو انڈسٹریل کسٹمر ہے یا گریڈ کا کسٹمر ہے، جو صنعت چلانے کے لیے یا کارخانہ چلانے کے لیے بجلی لیتا ہے، خالی ٹیکسٹائل کا نہیں پورے پاکستان کا، وہ اپنی جیب سے 140 ارب روپے کی کراس سبسڈی دوسرے سیکٹرز اینڈ سیگمنٹس جیسے کمرشل یا ڈومیسٹک، اس کی چوری چکاری کی قیمت، اس کی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کی، اس کی انیفیشنسیز کی قیمت، وہ انڈسٹریل ٹیرف پہ ڈال کے انڈسٹریل کسٹمر آف پاکستان سے وصول کی جاتی ہے. ہمیں ہرگز کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں ملتی. یہ جو حال ہی میں بجلی کا ایک انہوں نے پیکج اناؤنس کیا، اس کا سر ابھی تک تو نوٹیفیکیشن آیا نہیں. خبریں اخبار میں گھوم رہی ہیں کہ وہ گورنمنٹ 7,000 میگا واٹ ایکسیس بیچنا چاہتی ہے، کیونکہ 43,000 میگا واٹ انسٹالڈ ہے اس وقت، جو 22-23 ہزار پہ میکسیمم اس کی آف ٹیک. اور اب تو آپ کو پتا ہے جیسے موسم سرد آ رہا ہے تو پنکھے بھی بند، اے سی بھی بند، تو یہ کچھ 14-15 ہزار پہ آ جائے گا. اور آنے والے 5 سالوں میں 17,000 میگا واٹ اضافی آ رہی ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ آپ کے محمد ڈیم، دامیر بھاشا، داسو ڈیم یہ چل جائیں گے. تو چونکہ ماشاءاللہ ہماری پلاننگ اتنی اچھی اور فور کاسٹنگ، تو ایگزسٹنگ بجلی کھپ نہیں رہی. گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک انکریمنٹل کا پیکج اناؤنس کیا، انکریمنٹل الیکٹریسٹی یوزیج کا، لیکن اس کا ایز سچ جو سٹیٹڈ بینیفٹ ہے وہ ابھی تک ہمیں کسی کو کلیئر نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں آیا. گورنمنٹ جتنے مرضی شامیانے بجا لے اسلام آباد میں بیٹھ کے، اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے، انڈسٹریلائز نہیں ہو رہا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوتا تو نمبرز میں آپ کی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی اور آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن ہونی چاہیے تھی. الٹا آپ کی ایکسپورٹ اجتماعی منفی ہے اور آپ کی امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے ورڈ کیوں یوز کیا پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے؟ کامران صاحب if I was to ask you کہ اگر آج کے دور کو ہم ٹیکسٹائل کے گولڈن ایرا سے کمپیئر کریں تو کیونکہ ہم جانتے ہیں ٹیکسٹائل وہ سیکٹر ہے جو بہت زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے اور آج پاکستان میں ان امپلائمنٹ عروج پہ ہے، پاورٹی 50% کے قریب ہے. تو اگر ہم گولڈن ایرا سے آج کے ایرا کو کمپیئر کریں کامران صاحب تو what difference do you find؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ اس سیکٹر کو ترجیح دی جاتی تھی، اسے پرائیورٹائز کیا جاتا تھا. اسے ایک کانسیپٹ ایپٹما کا فلوٹڈ تھا، ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف، یعنی کہ ہمیں بجلی گیس کے وہ نرخ دیے جائیں جو خطے میں کمپیٹنگ ملکوں کو دیے جاتے ہیں، جیسے انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا. ان ملکوں کے ساتھ ہماری انڈسٹری کا موازنہ ہوتا ہے اینڈ کمپیریزن ہوتا ہے. تو سر ہماری بجلی بھی ان سے سب سے مہنگی ہے، ہماری گیس بھی ان سے سب سے مہنگی ہے، ہمارا شرح سود بھی ان سے سب سے زیادہ ہے اور ہماری ٹیکسیشن بھی ان سے سب سے زیادہ ہے. تو لوگ دل برداشتہ ہو کے آہستہ آہستہ صنعتیں بند کر رہے ہیں اینڈ صنعتیں شفٹ کر رہے ہیں، یا لوگ دبئی جا رہے ہیں.
یا کینیڈا جا رہے ہیں, اینڈ کیپٹل آؤٹ فلو آپ کو پتہ ہے جیسے ہے, وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ کامران ارشد صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. چیئرمین ایپٹما ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات, آپ نے ان کی گفتگو کہ اس وقت بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, سری لنکا ہو, یہ وہ ملک ہیں جو ہم سے سستا ٹیکسٹائل پروڈیوس کر رہے ہیں پروڈکٹ. وجہ یہی ہے کہ ان کے یہاں پالیسی لانگ ٹرم بہتر ہے, اور ہمارے یہاں وہ پالیسی میکنگ پروسیس کچھ مشکلات کا شکار ہے, جس کی وجہ سے ہم بزنس فرینڈلی پالیسیز اب تک بنانے میں ناکام رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you next on Monday. Until then, اللہ حافظ.